अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता वीडियो में शहादत हुसैन का पैगाम के पहले हिस्से में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाक़या उसके तारीख़ी पस मंज़र के साथ बयान किया गया था। हमने देखा कि किस तरह पूरी बेदर्दी के साथ हज़रत हुसैन और उनके साथियों को शहीद किया गया और किस तरह हज़रत हुसैन ने एक बड़ी फ़ौज का मुकाबला जो है बड़ी बहादुरी के साथ किया। ये माज़अल्लाह इक़्तिदार की जंग हरगिज़ नहीं थी, बल्कि ये उसूलों की जंग थी। हज़रत हुसैन ने यज़ीद के हाथ पर बैत करने से इसलिए इनकार किया था कि यज़ीद खिलाफत के लायक नहीं था। पहली बात तो ये, वो नाअहल था और पस्त किरदार का मालिक था, और इसलिए भी उन्होंने इस बैत से इनकार किया था कि इस्लाम का तरीक़ा जो है वो खिलाफत है, नस्ली बादशाहत नहीं है। जबकि यज़ीद के हाथ पर बैत करने का मतलब था कि खिलाफत की जगह नस्ली बादशाहत को कबूल कर लिया जाए। जो लोग करबला के इस वाक़े को इक़्तिदार की जंग समझते हैं या कहते हैं, वो हज़रत हुसैन के अज़ीम मकसद से वाकिफ़ ही नहीं हैं। वो नवासे रसूल जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया, जिन्हें आपने अपने गोदों में खिलाया, अपने बाजुओं में उठाया और जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनके मुकाबले में जो लोग यज़ीद को तरजीह देते हैं वो इंतहाई बदबख्त लोग हैं। उन्हें ये हदीस याद रखनी चाहिए कि क़यामत में हर शख्स उसके साथ उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। मगर ज़ाहिर है यज़ीद अपने अंजाम को पहुंच चुका। उसकी न सिर्फ नामज़दगी गलत थी, बल्कि वो अपने आमाल के एतबार से भी नाअहल था। फिर भी जो शख्स अब दुनिया में नहीं रहा, उस पर लानत मलामत करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मुसलमान मुहर्रम में मजलिसें करते हैं वो यज़ीद पर लानत मलामत करते हैं और करबला का किस्सा बड़े दर्दनाक अंदाज में सुनाते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं बताते कि हज़रत इमाम हुसैन ने किस अजीम मकसद के लिए जान दी थी और अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी तक को दाव पर लगा दिया था। वो मकसद आखिर क्या था? इस मकसद पर रोशनी बहुत कम डाली जाती है, और मैं चाहूँगी कि आपके सामने हम वो मकसद बयान करें। मैं चाहूँगी कि मैं आपके सामने वो मकसद बयान करूँ जिसकी बिना पर हज़रत इमाम हुसैन ने इतना बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, वो मकसद था खिलाफत को बचाना। हज़रत हुसैन ने इस्लामी खिलाफत को बचाने के लिए ही ये अजीम क़ुरबानी दी थी। इसलिए सिर्फ आशूरे का दिन मना लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम इस अजीम मकसद को ना समझें। वो बहुत बड़ी तब्दीली जो यज़ीद की नामज़दगी की वजह से मुसलमानों के अंदर पैदा होने जा रही थी, वो क्या थी, और जिसको रोकने के लिए हज़रत हुसैन ने अपनी और अपने अहलो अयाल की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, वो मकसद क्या था? वो ये थी कि इस्लामी खिलाफत नस्ली बादशाहत में तब्दील होने जा रही थी, जिसका मतलब ये कि बाप के बाद उसका बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा हुक्मरान हो, चाहे वो इस लायक हो या ना हो। और यही वो मसला था जिसने हज़रत इमाम हुसैन को यज़ीद से मुकाबला करने पर आमादा कर दिया था। आइए यहाँ हम ये देखें कि इस्लामी खिलाफत में और नस्ली बादशाहत में, यानी बेटे के बाद बाप के बाद उसका बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा, जिसको कि नस्ली बादशाहत कहा जाता है, उसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लामी खिलाफत में हाकिम आला, यानी सबसे बड़ा हुक्मरान, सुप्रीम सॉवरेन जिसको कहा जाता है, वो अल्लाह ताला खुद है। अल्लामा इकबाल के अल्फाज में, सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरान है एक वही बाकी बुताने आज़री। या फिर एक और शेर में इस तरह से उन्होंने बयान किया है, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र नज़र का इनकलाब, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र नज़र का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। इस तरह खिलाफत में अल्लाह के बाद रसूल की अहमियत एक शारे यानी शरीयत देने वाले और कानून साज की है। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह हश्र में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ तुम्हें दें उसे लो, और जिस चीज़ से वो तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। इस तरह अल्लाह का कानून सबसे बालातर और उसकी तशरीह का हक़ सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है।
پھر خلیفہ کا انتخاب کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا یا چوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مسلمانوں میں آپسی مشورے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جس شخص کا انتخاب مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر ہونے جا رہا ہے وہ اللہ پر سب سے زیادہ ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے، لوگوں میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، لوگوں پر اللہ، وہ شخص جسے ہم لوگوں کا خلیفہ بنانے جا رہے ہوں اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتا ہو، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس میں صالحیت ہونی چاہیے۔ اس شخص کو ہر قسم کے فسق و فجور سے بہت دور ہونا چاہیے، اور اقتدار حاصل کرنے کا کوئی لالچ یا خواہش یا ارادہ تک اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اقتدار جو ہے بیعت کے ذریعے سے حاصل کرے، یعنی پہلے بیعت ہوگی پھر اس کو اقتدار ملے گا، نہ یہ کہ پہلے اقتدار وہ حاصل کرے اور اقتدار کے ذریعے سے جبراً بیعت حاصل کرے، جو کہ ریورس ہے اور غلط ہے۔ بیعت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوشش یا سازش جو ہے وہ بالکل بھی کرنا جائز نہیں، بلکہ لوگوں کی آزادانہ رائے اور رضامندی سے بیعت ہونی چاہیے، جس طرح چاروں خلفائے راشدین اور خود حضرت حسن کے بیعت بھی ہوئی۔ ان میں سے کسی نے، یہاں تک کہ حضرت حسن نے بھی اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلامی خلافت میں ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، جس میں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پوری طرح محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بنیادی انسانی حقوق کا تصور جو ہے سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اسی لیے ماہرین قانون کی نظر میں ہیومن رائٹس کا یہ میگنا کارٹا، بہترین میگنا کارٹا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی خلافت میں لوگوں کے درمیان مکمل انصاف کیا جاتا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نعوذ باللہ اگر چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ جو ہے سزا میں کاٹ دیے جاتے، یعنی ایکویلٹی بیفور لا جو ہے وہ اسلامی خلافت کا اصول ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ عوام کے اوپر خلیفہ کا حکم ماننا تو ضروری ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ خلیفہ کا جو حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہو۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہٹ کے یا کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو تو مسلمانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ خلیفہ کا حکم مانیں، وہ ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ خلافت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ خلیفہ جو ہوتے تھے، خلفائے راشدین جو ہوتے تھے، وہ بیت المال کو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی امانت سمجھتے تھے اور امانت سمجھ کر اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد اپنا پرانا کاروبار کرنے کے لیے، یعنی کپڑوں کی گٹھری لے کر بازار میں بیچنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس سے روکا اور کہا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ پھر میرا اور میرے اہل و عیال کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے سپرد کی تھی۔ انتقال کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد یہ اونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے تھے، یہ پیالہ جس میں ہم کھاتے تھے، اور چادریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دینا، کیونکہ خلیفہ ہونے کے بعد میں نے یہ چیزیں استعمال کے لیے، صرف استعمال کے لیے، غور کیجئے، استعمال کے لیے بیت المال سے لی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہی جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا، لوگو میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، لیکن اگر میں کوئی غلط کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم کرو۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کمزور ہے وہ میری نظر میں طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور جو طاقتور ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ خود حضرت صدیق اکبر جو ہے مسلمانوں کے درمیان اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے۔
खलीफा दुवम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नींद आने पर किसी भी दरख्त के नीचे पत्थर पे सर रखे इत्मीनान से सो जाया करते थे। उनके एहसास जवाबदेही का हाल ये था कि एक मर्तबा कहत पड़ा तो उन्होंने कहा, दरियाए नील के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर जाता है तो उमर खुदा को क्या जवाब देगा। अपनी रियाया की खबरगिरी करने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को गश्त लगाया करते थे और उस दौरान वो मशहूर वाक़या पेश आया था जो आप सब ने यकीनन सुना होगा, जब एक औरत पानी में पत्थर डालकर उबालकर अपने बच्चों को, भूख से तड़पते बच्चों को बहला रही थी। और जब हज़रत उमर फ़ारूक को उस औरत का और उन बच्चों का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने ख़ुद जो बेसिक नीड्स होती हैं घर की ज़रूरियात, उसका एक बड़ा थैला बनाया, आटा गेहूँ चावल वग़ैरह का एक थैला बनाया और अपनी पीठ पर लाद कर ख़ुद उस औरत के हवाले किया। और उनकी जवाबदेही का ये आलम था कि माल गनीमत में से एक मरतबा माल गनीमत में चादरें आई थी, हर किसी को एक एक चादर मिली थी। उन्होंने 2 चादरें लोगों ने जब उनके बदन पे 2 चादरें देखी तो उनसे सवाल किया, तो इस पर उनके बेटे ने जवाब दिया कि मैंने अपनी चादर अपने अब्बा को यानी हज़रत उमर को दी है। इस हद तक वो जवाबदेही के लिए अवाम की खुली अदालत में ख़ुद को पेश कर देते थे। एक मरतबा देखिए, इजहार राय की आज़ादी का ये आलम था कि एक मरतबा महर की रकम कम करने की गुजारिश की सिर्फ उन्होंने और एक बूढ़ी औरत ने उनको टोक दिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ौरन अपनी राय जो है वो वापस ले ली, अपना हुक्म वापस ले लिया। फ़लस्तीन को हासिल करने के लिए जब सुलह का मुआहदा हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक इस हाल में पहुँचे थे कि ऊँट की सवारी की लगाम पकड़े हुए थे वो, और उनका ग़ुलाम ऊँट पर बैठा हुआ था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़ों पर 20 पैबंद लगे हुए थे। अपने बैतुल माल से उन्होंने यतीमों, बेवाओं और दूध पीते बच्चों तक के वजीफ़े जारी कर रखे थे। एक मरतबा उनके एक गवर्नर ने किसी के साथ ज़्यादती की तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उनकी माओं ने उनको आज़ाद जना था, तुमने कब से उनको ग़ुलाम बना दिया। अपने दौर के दोनों सुपर पावर्स यानी रोम और ईरान 2 सुपर पावर्स थे उनके ज़माने के। उन दोनों को हज़रत उमर की फ़ौजों ने कहना चाहिए फ़तेह किया, मगर हज़रत उमर फ़ारूक ने कभी गुरूर नहीं किया, बल्कि जवाबदेही के एहसास से रातों को रोते थे। लाखों मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत कायम थी, लेकिन ये बंदा रात को अल्लाह के हुजूर जो है फूट फूट कर रोता था कि उनकी ज़िम्मेदारियों में, इंतज़ामी मामलात में कोई कमी या कोई कोताही न रह जाए। जहाँ तक मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ है, वो भी इंतहाई अमीर व कबीर होने के बावजूद बहुत ही सादा लिबास पहनते, मोटा झोटा पहनते, बहुत सादा खाना खाते थे। जब से ईमान लाए थे हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद किया करते थे और दौरे खिलाफत में एक बार उनसे एक ग़ुलाम के साथ कोई ज़्यादती हुई तो उन्होंने अपने आप को बदला लेने के लिए यानी क़िसास लेने के लिए पेश कर दिया। आपको पता है उस ग़ुलाम ने क्या किया? उस ग़ुलाम ने उनके कान पकड़े तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम ज़ोर से मेरे कान खींचो, क्योंकि दुनिया में जो सज़ा मिल जाए वो आखिरत की सज़ा से बहुत ज़्यादा बेहतर है। यही हाल मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था और हज़रत हसन जो कि आखिरी खलीफा राशिद कहलाए जा सकते हैं, उनके बारे में तो सिर्फ ये बात कह देना काफ़ी है कि उन्होंने अपनी खिलाफत का जो कहना चाहिए जिम्मेदारी थी पूरी उससे दस्तबरदार होकर के अपना हक़ हज़रत माविया को सौंप दिया था। तो ये था खुलफाए राशिदीन का हाल। और नस्ली बादशाहत जो हज़रत माविया के साथ शुरू हुई उसमें मुसलमानों ने कैसर व किसरा यानी रोम और ईरान के बादशाहों की तरह अपने महल बनाने शुरू कर दिए थे। आज के हमारे अरब हुक्मरान भी वही कर रहे हैं। लाखों करोड़ों डॉलर के जो है महल उनके बने होते हैं, आपको मालूम है बनाते हैं वो लोग। इस्लामी खिलाफत की जगह जब बादशाहत ने ले ली तो हुक्मरानों ने अपने लिए बॉडीगार्ड्स रखना शुरू कर दिए। बादशाह जो है वो आवाम से दूर हो गए। बादशाह तक पहुंचने के लिए कई वसीलों से गुज़रना पड़ता था आवाम को, और आवाम की शिकायत बादशाहों तक बमुश्किल पहुंच पाती थी। खलीफा जो होते थे खुलफाए राशिदीन, वो मुसलमानों के साथ न सिर्फ नमाज़ पढ़ते थे बल्कि ख़ुद नमाज़ों की इमामत फरमाया करते थे।
بادشاہوں نے عام لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب نمازوں کے امام الگ ہوتے تھے اور بادشاہ الگ ہوتے تھے۔ اس طرح دین اور دنیا دونوں کی گاڑی الگ الگ پٹری پر نکل گئی۔ بیت المال کی دولت جو پہلے بادشاہ خلفاء کے زمانے میں جس طرح جو ہے بیت المال کو اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت سمجھا جاتا تھا، بادشاہت آنے کے بعد یہ بیت المال جو ہے شاہی خزانے میں تبدیل ہو گیا اور عوام جو ہے وہ صرف بادشاہ کے باج گزار بن کر رہ گئے۔ کسی کو بیت المال میں جمع عوامی دولت کا حساب مانگنے کا کوئی حق نہیں رہ گیا۔ شہزادوں اور گورنروں نے بھی عوامی دولت پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اظہار رائے کی جو آزادی تھی، فریڈم آف سپیچ جو تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم کر دی گئی۔ شورائیت یعنی وہ امرہم شورا بینہم، جس طرح میں نے بتایا خلافت کی خصوصیت ہے، شورائیت ہوتی ہے، اس میں آمریت یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، تو یہ شورائیت ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے مونارکی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی لوگوں کے اوپر۔ ایک مطلق العنان جو ہے بادشاہ جو ہے ہونے لگے، اور بادشاہت کی وجہ سے لوگوں میں نسلی اور قومی تفریق یعنی ریشیل ڈسکریمنیشن بھی پیدا ہو گیا۔ اس طرح قومی اور قبائلی عصبیتیں، جو ان لوگوں کے اندر جو ڈفرینسز تھے، قومی اور قبائلی ڈفرینسز، وہ پھر سے سر ابھارنے لگے۔ آج حال ہی میں امریکی جمہوریت میں جس طرح جارج فلائیڈ کو گلا دبا کر مارا گیا ہے، کالے باشندے جارج فلائیڈ کو جس طرح گلا دبا کر پولیس نے مار دیا تھا، منیسوٹا کی پولیس نے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریت اور بادشاہت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ خلافت کی خصوصیت ہوتی تھی، بادشاہت میں عدلیہ کی آزادی نہیں ہوتی۔ ہمارے اپنے ملک میں بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری ملک ہوتے ہوئے بھی عدلیہ کو آزاد نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 370 کے معاملے میں عدلیہ نے جو موقف اختیار کیا، اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی عدلیہ آزادانہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنانچہ اسی چنگیزی کا مطلب یہ کہ نظارہ آج ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کی شکل میں ہو، چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو، ہم اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اور ہم تاریخ کے کس مرحلے میں ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ مسند احمد ابن حنبل میں حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت تمہارے درمیان باقی رہے گی جب تک اللہ اسے باقی رکھنا چاہے گا، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نبوت کے طرز پر خلافت یعنی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور اللہ اسے باقی جب تک باقی رکھنا چاہے گا باقی رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی اور اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ اسے باقی رکھنا چاہے گا، اور اللہ جب اسے اٹھانا چاہے گا تو اسے اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبری بادشاہت ہوگی، ملکن جبرین فرمایا آپ نے، اور یہ بھی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھنا چاہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا پھر نبوت کے طرز پر خلافت یعنی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ماہرین حدیث کے نزدیک اس حدیث کا درجہ جو ہے وہ صحیح حدیث کا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا، 5 دور، 5 الگ الگ فیزز کا، 5 الگ الگ دور کا ذکر کیا ہے۔ پہلا دور جو ہے نبوت کا دور ہے، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین تھے۔ دوسرے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور بتایا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاری رہا، یعنی پورے 30 سال۔ حدیث کی ایک روایت میں آتا ہے کہ خلافت راشدہ پورے 30 سال تک قائم رہے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 30 سال حضرت حسن کی خلافت 6 ماہ کی خلافت پر جا کر مکمل ہوتے ہیں۔ تیسری بات یعنی تیسرے دور کا جو ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور۔ یہ گویا بنو امیہ اور بنو عباس کی بادشاہت کا دور ہے،
اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو بھی اسی دور میں شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا کا دردناک واقعہ بھی اسی بنو امیہ کے دور میں پیش آیا، اور پھر آگے چل کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت، جو کہ مکہ میں 9 سال جنہوں نے خلافت کی زمام سنبھالی تھی، ان کی بھی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ یہ وہی دور تھا جس کے اندر حرہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں مدینہ کی حرمت کو، مدینہ کے احترام کو پامال کیا گیا مسلسل 3 دن کے لیے۔ یہ وہی دور تھا جس کے اندر مکہ مکرمہ میں خصوصاً کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے گئے، اور حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین جو ہے شہید ہو گئے۔ محمد بن قاسم یعنی فاتح سندھ کی شہادت بھی اسی دور میں ہوئی۔ آپ سمجھ لیں کہ اسلام کا زوال ہو رہا تھا، اگرچہ کہ مسلمانوں کا عروج جاری تھا، یعنی بادشاہتوں کا عروج جاری تھا، اگرچہ کہ اسلام جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ تھی مگر بادشاہ مسلمان تھے، اور ان میں سے کچھ بادشاہ سچے خدا پرست بھی تھے۔ چنانچہ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں عبد الملک بن مروان جیسے محدث و فقیہ بادشاہ پیدا ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ راشد پیدا ہوئے، اسی دور میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے فاتح پیدا ہوئے، اسی میں اورنگزیب اور التمش جیسے خدا ترس بادشاہ پیدا ہوئے۔ خلافت عثمانیہ بھی حقیقت میں خلافت نہیں تھی، لیکن سلطنت تھی، لیکن اس میں بڑا زور تھا۔ مسلمان متحد تھے، اور خلیفہ کے ایک حکم پر مسلمان جہاد کے لیے سر سے کفن باندھ کر نکل آتے تھے۔ پھر حضور نے جس چوتھے دور کا ذکر کیا ہے وہ جابرانہ بادشاہت یعنی ملکن جبرین اسے فرمایا، جو کہ مسلمان مملکتوں میں غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہم نے خود آزادی کی جنگ لڑی ہے اپنے ملک کے اندر، اور یہ انگریزوں کے خلاف تھی، کیونکہ انگریز ہمارے ملک پر مسلط ہو گئے تھے، اور یہ حکومت انہوں نے مغلوں سے حاصل کی تھی۔ اسی طرح مسلم مملکتوں کے اوپر کہیں برطانیہ، کہیں فرانس، کہیں اٹلی کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو کہیں پر پرتگال نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ اس طرح زیادہ تر مسلم حکومتیں جو ہیں وہ عیسائی امپیریلزم کی باج گزار ہو گئی تھی، ان کے ماتحت آ گئی تھی۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ آزادی کی جنگ لڑنے کے بعد یہ سارے مسلم ممالک سیاسی طور پر تو آزاد نظر آتے ہیں، لیکن موجودہ دور جو ہے وہ بدترین تہذیبی اور ذہنی غلامی کا دور ہے، اور بدترین معاشی غلامی کا دور ہے۔ اس دوران ہم کو مسلم مملکتوں کے اندر محمد بن سلمان اور UAE کے حکمراں کیا کر رہے ہیں، اسرائیل سے کس طرح دوستیاں کر رہے ہیں، یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ سارے مسلم ممالک کے اوپر جو ہے کٹ پتلی حکمراں مسلط ہیں۔ خادم حرمین شریفین جو ہے وہ حرمین شریفین کو بھی یہودی کالونی بنانے پر تلا ہوا ہے، اور مصر اور اردن پہلے ہی اسرائیل سے دوستی کر چکے ہیں۔ چنانچہ مسلم دنیا کی موجودہ جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دور جو ہے ملکن جبرین یعنی جبری بادشاہت کا دور ہے، جس کی کہنا چاہیے غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہمیں غلامی کی زنجیریں نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم کسی بھی معاملے میں صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔ پہلے نوآبادیاتی نظام جو کالونیل سسٹم تھا وہ دراصل کرسچن امپیریلزم کا دور تھا، اور اب ہم یہودی استعمار یعنی جو امپیریلزم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے فلسطینیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ چنانچہ یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں چوتھے اور پانچویں دور کا درمیانی عرصہ ہے۔ اس دور کے خاتمے پر پانچواں دور شروع ہوگا، اور اس پانچویں دور کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی پھر سے پہلے کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر قائم ہوگا، نبوت کے مشن ہی کو مکمل کرنے کے لیے ہوگا۔ اور پانچویں دور کی خبر دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت ثوبان سے ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، پھر میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے۔ تو اس طرح دوبارہ خلافت قائم ہوگی،
اور مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اس خلافت کو دوبارہ برپا کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ حقیقی مسلمان کفر کے غلبے کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر طاقت نہ ہو تب بھی وہ کفر کے غلبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اور اسی جدوجہد میں جان دے دے تو ایسا شخص اللہ کے ہاں کامیاب کہلائے گا۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد خلافت کا قیام ہی ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سچ تو یہ ہے کہ باطل کے اقتدار میں انفرادی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ مسلمان کی زندگی کا نصب العین خلافت کا قیام ہونا چاہیے، اور اس نصب العین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مختلف ملکوں کے حالات مختلف ہیں، اس اعتبار سے کوشش و جدوجہد کی راہیں مختلف ہو سکتی ہیں، طریقہ کار الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے دیکھا ابھی ماضی قریب میں کہ مصر میں ڈاکٹر محمد مرسی شہید اور ان کے ساتھیوں نے، اخوانی مسلمانوں نے جو کوشش کی وہ بھی خلافت کے لیے تھی، جسے سازش کے ذریعے سبوتاژ کیا گیا۔ ترکی میں دھیمے سیاسی عمل کے ذریعے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی، اس کا مقصد بھی جو ہے ملک کو اسلامائز کرنا ہے، اور وہ دراصل یہی خلافت کا مقصد بھی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں مجاہدین نے پہلے روس اور پھر طالبان نے امریکہ کو پسپا کر کے خلافت ہی کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ مگر عرب دنیا میں اس قدر خرافات اور بدترین غلامی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں عیاش اور ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کے کوئی آثار جلدی تو نظر نہیں آتی۔ یہ ان کی کمزوری ہے، ورنہ ان سارے یزیدی حکمرانوں کو بے دخل کر دینا عوام کی ذمہ داری ہے۔ ہم بھی جہاں کہیں ہوں ہمارا مقصد خلافت کا قیام ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے نصب العین سے وابستہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہیں ضرور دکھائے گا، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے۔ اس نے فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہوں میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جدوجہد کا رخ جو ہے صحیح رکھیں، اور ایسی تحریکوں سے وابستہ ہو جائیں جو خلافت کے قیام میں نہ صرف یقین رکھتی ہیں بلکہ وہی ان کا نصب العین۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح جدوجہد کرنی ہوگی اور خلافت کے لیے کوشش جاری رکھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے جو ہے اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں ایک بار پھر علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین و یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔